बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज का हमारा टॉपिक है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 आदात मुबारक, जिसकी वजह से आप पूरी हयात तैयबा कभी बीमार नहीं हुए थे और जिसको आज मेडिकल साइंस भी साबित कर चुकी है। इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, ये आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बहुत जल्द उठ जाया करते थे, बल्कि ऐसी कोई रवायत नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा हुई हो। सूरज निकलने से कुछ वक्त कबल 1 घंटा बाद तक ऑक्सीजन से भरपूर वक्त होता है। आज साइंसी तहकीक की बुनियाद पर भी सेहत के एतबार से 24 घंटों में से ये बेहतरीन वक्त होता है कि जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का मौका मिलता है, जो कि आपकी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन और मुफीद अमल है। नंबर 2, आंखों का मसाज करना। सुबह नींद से उठने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों का मसाज फरमाया करते थे। बॉडी का पूरा निज़ाम 11 सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। नींद से उठने के बाद ये सिस्टम को बहाल होने के लिए 11 से 12 मिनट लगते हैं। अगर आप आंखों का मसाज करते हैं तो ये सिस्टम 10 से 15 सेकंड में फौरन बहाल हो जाता है। नंबर 3, बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहते थे और मामूल था कि 3 दफा सूरत अखलास पढ़ते थे, कि जिसको पढ़ने में तकरीबन 1 मिनट सर्फ होता है। आज मेडिकल साइंस बताती है कि हमारे दिमाग में एक कैपिलरी है जिसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ब्लड के लिए एक पुल बनता है। इसी तरह इस पुल के जरिए से ही हमारे पूरे दिमाग को ब्लड की सप्लाई बहाल होती है, जहां से हमारा तमाम तर असाब यानी पूरा जिस्म को कंट्रोल होना होता है। अगर कोई शख्स सुबह बेदार होने पर अचानक उठकर चल पड़े जबकि अभी ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बहाल नहीं हुई हो, तो उस शख्स को यहाँ ब्रेन हेमरेज हो सकता है या वो ब्रेन की कई मुख्तलिफ पेचीदा मसाइल का शिकार हो सकता है, और जिसमें अचानक जिस्म के कई हिस्सों को मफलूज होना यानी कि फालज भी हो सकता है। जबकि अगर वो सिर्फ 1 मिनट बैठा रहे तो उसके दिमाग में ब्लड की सप्लाई बहाल हो सकेगी, तो वो बेहतर तरीके से पेचीदा मसाइल से बच सकता है। ये बाकायदा एक साइंस है और हदीस मुबारक के पीछे बहुत से प्रोफेसर और डॉक्टर की रिसर्च भी है, जिसमें गैर मुस्लिम रिसर्चर्स का भी इत्तेफाक है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के मुताबिक सुबह उठने के बाद बेड पर कुछ देर बैठे रहना बहुत फ़ायदेमंद है और दिमाग पूरी तरह से एक्टिव होकर हमारे जिस्म की भरपूर रहनुमाई करने के काबिल हो जाता है। इस सुन्नत मुबारक पर जहाँ बहुत बड़ा अजर व सवाब है, वहाँ सेहत का बहुत बड़ा राज भी है। नंबर 4, कैलूला करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि दोपहर के खाने के बाद 1 घड़ी के लिए मतलब 20 से 25 मिनट तक आप लेट जाया करते थे। इसका फ़ायदा ये है कि तकरीबन 68% अफराद में जब वो लंच करते हैं तो उनके मैदे में थोड़ी मकदार में अल्कोहल पैदा होता है, और ऐसे में अगर इंसान चल फिर रहा हो तो वो चकरा कर घिर सकता है या उस पर खमार किसी कैफियत तारी हो सकती है। यही सबब है कि आप हमेशा दोपहर के खाने के बाद अपने आप को थोड़ा बोझल सा महसूस करते हैं। अगर हम कुछ देर लेट जाएं तो अल्कोहल से पैदा होने वाले खमार का ज़हन पर ज़्यादा दबाव नहीं आएगा और ये बॉडी फंक्शन के लिए बहुत फाल रहेगा। हम किसी भी तरह के हादसे से बच सकते हैं। इसके अलावा भी इस सुन्नत मुबारक पर अमल ना करने की सूरत में बहुत से सेहत के मसाइल का खदशा रहता है। चूँकि ये बात आज तहकीक से साबित शुदा है, इसलिए दुनिया भर के ममालिक में बेशतर 1 से 2 या 3 बजे तक दोपहर के वक्त वक्फा किया जाता है ताकि लोग लंच के बाद कुछ कैलूला कर सकें। आज पूरा यूरोप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अमलन अपनाए हुए है। पूरे यूरोप में दोपहर के वक्त 1 से 3 बजे तक वक्फा किया जाता है। उन्होंने सुन्नत रसूल पर रिसर्च की और अपनाया और हमसे बेहतर जिंदगी का मयार रखते हैं। नंबर 5, खाने से पहले फल नोश फरमाना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खाना खाने से पहले फरूट नोश फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप खाने के बाद
پھل نہیں کھاتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے، اس لیے مختلف پھلوں میں چونکہ پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے جسم اور خاص طور پر معدے اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدے اور آنتوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات بھی سائنسی مشاہدے سے ثابت شدہ ہے کہ فروٹ میں موجود غذائیت سے خالی معدے کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے، جس سے آنتیں اور معدہ بہت اچھا کام کرتا ہے۔ نمبر 6، غذا کے بعد پانی نہ پینا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے۔ آج علم و تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے کس قدر نقصانات ہیں۔ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے پر آ جاتے ہیں، اور باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مراحل کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح معدے میں رہ جانے والے فیٹ اور پروٹین معدے کے اندر ہی انتہائی نقصان دہ گیسز پیدا کرتے ہیں، جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس کر کے نظام ہضم کے لیے اگلے مرحلے میں جانا تھا۔ ہم نے پانی پی لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے معدے ہی میں رہ گئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض ایک گھونٹ لے لیا کریں۔ یہاں پہ وہ لوگ جو مریض ہیں، جو دوائی کھانے کے بعد کھاتے ہیں، وہ ایک گھونٹ پانی سے دوائی لے لیں اور اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ لے لیں۔ جاپانی ریسرچ بھی کھانے کے بعد پانی پینے والے فیٹ جو اوپر آ جاتے ہیں اس کے بارے میں کہتی ہے کہ اگر ایک بعد میں لقمہ لے لیا جائے تو آپ کے جو فیٹس اوپر آئے تھے وہ پھر خوراک کا حصہ بن جاتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں یہی کہا ہے کہ کھانے کے بعد اگر آپ نے پانی پینا ہے تو ایک گھونٹ پانی پی کے اس کے بعد ایک نوالا لے لیں۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد بالکل بھی پانی آپ استعمال نہ کریں، جو کہ آپ کے پیٹ میں نہ صرف گیسز، تیزابیت اور بدہضمی کا باعث بنتا ہے بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اسی حدیث مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ نمبر 7، وضو۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم سے کم 5 بار وضو کرتے ہیں۔ چونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوتے ہیں، یعنی دن میں ہم 5 بار ہم اپنے جسم کے تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو سے ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء دھوتے ہیں جن پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے، اور آج میڈیکل سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے اگر ان کو صاف نہ کیا جائے تو وہ جسم کے جس حصے پر لگی ہوتی ہیں ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے، چونکہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے، اس کی صفائی کی ضرورت ہے اور صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک شخص صبح منہ دھوتا ہے اور پھر وہ شام کو آ کر منہ دھوتا ہے تو اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، جس سے بعد میں بہت سی اعصابی مسائل کا اسے شکار ہونا پڑ سکتا ہے۔ اسلام کم از کم دن میں 5 بار آپ کے اعضاء کی صفائی کا اہتمام کرتا ہے، اور جمعے کے روز ناخن، زیر ناف اور بغل کے غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مکمل صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے بلکہ یہ سب آپ کی سنت سے واضح ہوتا ہے۔ نمبر 8، جلدی سونا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جلدی سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے، یعنی رات جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا۔ ہماری بایولوجیکل واچ جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دے دیتی ہے۔ جسم کو تیاری کے لیے یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے۔ اس وقت تک آپ کو لازمی سونا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء کے درمیانی کا وقت بھی تقریباً اتنا ہی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ
آپ کے جسم کے اندر ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو آپ کے پورے جسم کی مینٹیننس کرتا ہے. اگر کہیں زخم آ جاتا ہے تو وہ اس کو ریپیئر کرتا ہے. اگر جگر یا کسی اور اعضاء میں کچھ مشکل ہو تو اس پر کام کرے گا. بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے. اور جو کہ جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے ہے کہ یہاں وہ اپنا علاج کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اپنی نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کے علاج کو وہ موقع دے سکتے ہیں. رات 10 بجے سے 12 بجے تک جگر اور اس کے ارد گرد کے اعضاء کی مینٹیننس ہوتی ہے. اس کے بعد درجہ بدرجہ پورے جسم کی مینٹیننس ہوتی ہے اور یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے. یہ نظام تب کام کرتا ہے جب آپ جلدی سونے کی عادت کو اپنائیں گے. نمبر 9، مسواک کرنا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے اور خصوصاً ہر نماز میں وضو کے ساتھ آپ مسواک کا اہتمام فرماتے تھے. کیونکہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کچھ نہ کچھ ذرات رہ جاتے ہیں اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد یہ بیکٹیریا اس میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. محسوس کیجئے کہ دانت میں رہ جانے والے ذرات 2 گھنٹے میں نرم پڑ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ بیکٹیریا ہی ہیں. اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ کھانے سے پہلے اور سونے سے پہلے مسواک کا اہتمام کریں. آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے ہارٹ اٹیک سے متعلق 500 مریضوں پر ریسرچ کی. انہوں نے یہاں اور بہت سی وجوہات بیان کی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ ٹوتھ پیسٹ نہیں کرتے تھے. ان کے دانتوں پر جو میل کے چیل جمع ہوا تھا وہ اس قدر ملٹی پلائی ہوا کہ ہارٹ کی آرٹریز کو بلاک کرنے کا سبب بنا اور اس لیے ان کو ہارٹ اٹیک ہونے کے سبب زیادہ ہوئے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اس حد تک تلقین فرمائی ہے کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ امت پر اگر بھاری نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض قرار دیتا. اس لیے آج کی ماڈرن سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو ٹوتھ پیسٹ زیادہ کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو غصہ بہت کم آتا ہے، وہ بہت ٹھنڈے مزاج اور پرسکون رہتے ہیں. جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہو، بلڈ پریشر اس کا اکثر ہائی رہتا ہے، طبیعت میں بے چینی ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ مسواک کیا کرے. نمبر 10، ہفتے میں 2 روزے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی ہے، یعنی ہفتے میں 2 روزے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلمان 1 آنت سے کھاتا ہے جبکہ کافر 3 آنت میں. ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگی ہو تو تب کھانا کھاؤ، ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو. یہ عمل آج کی میڈیکل کی زبان میں آٹوفیجیا کہلاتا ہے. یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت عظیم راز ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضروریات سے زیادہ کھا لیتے ہیں تو جسم میں ایکسٹرا پروٹین اور فیٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں جو کہ جسم کی ضروریات سے زائد ہونے کی وجہ سے جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. آج کی عام طور پر بیماریاں یہ جو شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کا بنیادی سبب یہی ایکسٹرا فیٹ ہی بنتے ہیں. اگر ہم نے 100 لقمے کھانے تھے اور ہم 70 پر ہاتھ روک دیتے ہیں تو باقی 30 لقمے جو ہے وہ جسم میں موجود یہ جو ایکسٹرا فیٹ اور پروٹین جمع ہوئے ہوتے ہیں وہ جسم اپنے خود کا نظام کے تحت اکٹھے ہونے والے اس زہر کو ختم کرتا رہتا ہے اور ہمارا جسم صحت مند رہتا ہے. اب جب ہم 2-3 دن کی کوتاہی کے بعد ہم پیر کے دن روزہ رکھیں گے تو طویل عرصے کے بھوک کے بعد یہ جو آٹوفیجیا کا نظام ہے یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس طرح سے ہمارا جسم جو ہے وہ ریپیئر ہو جاتا ہے. اور پھر 2 دن کے بعد جب ہم جمعرات کے دن پھر روزہ رکھیں گے اور یہ عمل دہرایا جائے گا تو ہمارا جسم صحت مند رہے گا. اس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمولات کا حصہ تھا اور آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ کر صحت مند رہتے تھے. اور آج ہم سائنسی تحقیق پر اتنا یقین رکھتے ہیں اور کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پروف کرے تو پھر ہم سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ سنتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور انہی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور راحتیں ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. فی امان اللہ.